फेडरल मिनिस्टर फॉर नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर सैयद जमाल शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो अब तो मिनिस्टर हैं लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान के टेलीविज़न के हवाले से, थिएटर के हवाले से, आर्ट के हवाले से, परफॉर्मिंग आर्ट्स और विजुअल आर्ट्स के हवाले से एक बैनुल-अक़वामी नाम। शाह जी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया राइजिंग पाकिस्तान में तशरीफ लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच जी, आपने दावत दी। हाल ही में बहुत से आपके और आपकी टीम के जगराते खत्म हुए हैं, रातों में जाग खत्म नहीं हुए, अभी खत्म नहीं हुए। नहीं, फेस्टिवल तो लोक मेला जो लोक विरसा का था वो तो खत्म हो गया, तो जगराते कैसे खत्म नहीं? बहुत सारी और चीजें हैं जो पाइपलाइन में हैं जो उनको जगाए रखता है जी। अच्छा, तो हम फेस्टिवल की बात भी करेंगे, लेकिन जो नई चीजें आ रही हैं उनके बारे में जरा बताइए, खासतौर पे बच्चों के हवाले से कुछ प्लान कर रहे हैं? तो 80 का ऐसा है कि जब मैंने ज्वाइन की मिनिस्ट्री तो जाहिर है मुझे पता था कि लिमिटेड वक्त है, मैंडेट भी बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, तो मैंने सोचा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही एसेंशियल हैं, ज़रूरी है कि जो आने वालों के लिए भी ज़रा रास्ते हमवार कर देंगे। तो 3 चीज़ें मेरे जहन में आई। एक तो ये कि बच्चों के लिए कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो इंडिजिनस कल्चरल नैरेटिव पे बेस्ड हो, यानी हमारे जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में कहानियाँ, टंग ट्विस्टर्स, पैराबल्स, इडियम्स, लोरियाँ वगैरह जो भी है ये इकट्ठी करके हमने इन्हें ट्रांसफॉर्म करने का सोचा into beautiful videos, animations and illustrated books. लोरियां भी? जी हाँ। आजकल के ज़माने में बच्चों को लोरियों की ज़रूरत है, वैसे मुझे लगता है वो तो नहीं, टेलीफोन पे ही ज़रूरत बेशक ना हो, लेकिन ये असनाफ ऐसी है जो आपके कल्चरल हेरिटेज का बहुत ज़बरदस्त हिस्सा है। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि हमारे बच्चे जो हैं, चाहे वो मिडिल क्लास के हों या गरीब हों या उमरा के बच्चे हों, उन सबको अंग्रेज़ी की तमाम राइम्स याद हैं, यू नेम इट, उनको याद होगी, और इडियम्स याद होंगी, पैराबल्स याद होंगी, तमाम असनाफ टंग ट्विस्टर्स याद होंगे। अपनी ज़ुबानों का कुछ भी नहीं मालूम, चाहे वो बड़ी ज़ुबान हो या छोटी ज़ुबान हो। तो मेरे नज़दीक ऐसे बच्चे जो हैं वो एक खला के साथ बड़े हो रहे हैं, एक एबिस के साथ जो पुर होने की, जिसको पुर करने की बेइंतहा ज़रूरत है, और वो अगर पुर ना हुआ तो उनकी शख्सियत अधूरी रह जाएगी। तो और फिर ये कि जो आपकी मादरी ज़ुबानों में जो इल्म आप तक पहुंचता है, इंफॉर्मेशन पहुंचती है, वो ज़िंदगी भर आपका हिस्सा, आपके वजूद का हिस्सा रहती है, अलग होती नहीं है। इसलिए ये चीज़ ज़रूरी थी कि बच्चे सिचुएट हों, उनको पता चले कि वो किस ज़मीन पे है और ज़मीन पे क्या कुछ गुजर चुका है, उनके हीरोज़, ज़ीरोज़ वगैरह वगैरह कौन है, ताकि उनकी जो कल्चरल शख्सियत है, तशख़्ख़ुस है, वो मज़बूत हो जाए। कल्चरल तशख़्ख़ुस अगर आपका मज़बूत नहीं होगा तो नेशनल तशख़्ख़ुस भी अटेन करना पहले नामुमकिन है, मज़बूत होना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए ये पहला हदफ रखा कि, और हमने बड़े तरीके से इसको प्लान किया। आते ही 1-2 हफ़्तों के अंदर हमने कॉन्फ्रेंस बुलाई, तमाम ज़ुबानों के जो एक्सपर्ट्स थे उनको बुलाया, उनसे कहा कि आप ये मवाद साथ लाएं अपने अपने ज़ुबानों के, बहुत कदीम, और फिर बैठ के बहस हुई, चीज़ें सेलेक्ट हुई, अब हम उनको कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले मैंने मतलब टू शॉर्टन द प्रोसेस, क्योंकि मुझे इन तमाम फील्ड्स का पता है, तो इन तमाम कहानियों को हम शूट कर रहे हैं जैसे कोई फिल्म हो या ड्रामा हो, मतलब क्लिप्स के फॉर्म में बच्चों के लिए। जी, क्लिप्स के फॉर्म में बच्चों के लिए शूट हो जाएंगी पहले, तमाम तर डिटेल के साथ, ग्रीन स्क्रीन के अगेंस्ट, और फिर ये तमाम जो फुटेज है ये कन्वर्ट होगी इनटू एनिमेशन, कार्टून्स बनेंगे। प्रोसेस इसलिए मैंने वो किया कि अगर हम अलग अलग करते तो सिर्फ एनिमेशन में कई महीने गुजर जाते हैं एक कहानी के। अब हम 16 या 17 कहानियां शूट कर लेंगे और उन सब की ड्राइंग जो है हमें मिल जाएगी आराम से। इसकी डिसेमिनेशन हम ऐसे कर रहे हैं कि हम हेरिटेज चैनल बना रहे हैं। पीटीवी से हमने रिक्वेस्ट की है कि हम एक बीम दें, अगर पीटीवी ना दे सके तो हम पैमरा से चैनल के लिए बोले, चैनल होगा जिस पूरा हेरिटेज चैनल, कोई भी चैनल देखते हैं, प्राइवेट चैनल, बिल्कुल बिल्कुल एक मेन स्ट्रीम चैनल होगा, लेकिन वो टोटली डेडिकेटेड होगा हेरिटेज। ठीक है। उसकी प्रोग्रामिंग अलिफ से ये तक सारी की सारी
heritage پہ ہی ہماری based. ثقافت اور ورثے. ٹینجبل کلچر، انٹینجبل کلچر، اس میں آرکیالوجی آ جائے گی، ہسٹری آ جائے گی، آپ کی جتنی دوسری فارمز ہیں، ڈانس ہوا، میوزک ہوا، تھیٹر ہوا، کیا نام ہے، پینٹنگ، خطاطی وغیرہ ہر وغیرہ، عمر کے میوزک. لیے وہ چینل ہے، خالی بچوں کے لیے نہیں ہے، وہ ہر عمر کے لیے ہے. ہر عمر کے لیے، اور بچوں کے لیے خاص طور پہ اس لیے کہ ہمارے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. بالکل کوئی کنٹینٹ نہیں ہے، جس طرح بھی آپ نے شروع جی میں ہاں، کہا کہ ہمارے اور بچوں کی زبان اس تمام مواد کو ہم بہت انٹرسٹنگ بنائیں گے، اس لیے کہ اس میں ٹاک شوز بھی ہوں گے، مقابلے بھی ہوں گے، فلمیں بھی ہوں گی، اور ڈرامے بھی ہوں گے، میوزک بھی زبردست ہوگا. اچھا شاہ جی، جو آپ نے بات کی نا، جو کہ بچوں کے لیے جو اینیمیٹڈ گرین سکرین کے اوپر ہماری لوک کہانیاں، ہماری لوریاں، ان کو ویژولائز کرنے، اس پہ تو جناب ہم رائزنگ پاکستان کے اس وقت لائیو شو میں بیٹھے ہیں، اینڈ آن بہاف آف پی ٹی وی اینڈ آن بہاف آف رائزنگ پاکستان، میں تو یہ کہوں گا کہ یہ والی جو سیریز ہے، ہم اپنے شو میں، ہمارا ہفتے میں 2 دن بچوں کے لیے ہم کارٹونز جو کہ انٹرنیشنل کارٹونز ہیں، چائنا کے بنے ہوئے ڈبڈ، وہ ہم دکھا رہے ہوتے ہیں، یا دوسرے ممالک کے، نیوزی لینڈ کے، دوسرے ممالک کے. میرا خیال ہے کہ یہ سیریز تو ابھی سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی بنتی جائے، اور پی ٹی وی کے ذریعے ہم اس کو نشر کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں نا، تمام ممالک نے کتنا کام کیا ہے، باقی چھوڑے انڈیا نے کتنا کام کیا. ہمارے بچے جو ہیں ان کی زبان بدل گئی ہے، جی بالکل، ان کو دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ لوکل کانٹینٹ اویلیبل نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. تو ہمیں نہ صرف یہ کہ لوکل کانٹینٹ بنانا ہوگا، بلکہ اس کی کوالٹی بھی میچ کرنی ہوگی، تاکہ بچے جو ہیں، ظاہر ہے آپ بچوں کو ریکویسٹ نہیں کر سکتے کہ خدا کے لیے پاکستانی کانٹینٹ دیکھے. بچے تو آگے سے کہیں گے ہیلو، تھینک یو ویری مچ، اس مشورے کا شکریہ، آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کرتا ہوں. آج کل کے بچے آج کل کے بچوں کے معیار پہ اترنا بھی مشکل ہے، کیونکہ ان کی اپنی ایک جو سوچ ہے وہ بہت آگے ہے ہماری سوچ سے. جی ہاں، تو مقصد بلکہ ہماری پوری منسٹری کا جو مین ہدف ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل کوہیژن کے لیے کام کرے. نیشنل کوہیژن تبھی آ سکتی ہے کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کون ہے، دوسرا کون ہے، تیسرا کون ہے. ہمارے انڈیجنس کلچر نیریٹو میں بڑی زبردست میکینزمز ہیں، ڈائیورسٹی کی رسپیکٹ اور اپریسیشن اور مکالمہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس لیے بہت ضروری ہے. مکالمہ تو بالکل مر ہی گیا ہے اس معاشرے سے، مکالمے کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. ہم تو بس اسکرین پہ بیٹھ کے ڈس لائک اور لائک اور شیئر اور کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ مکالمہ نہیں ہے. کسی چیز نے آپ کو مطلب ناخوش کیے تو آپ کے منہ سے کچھ اور نکل جاتا ہے. تو وہ لوگوں کو ذرا سا نرمی کی طرف، ڈائلاگ کی طرف لانا بہت ضروری ہے. دوسرا ہدف جو ہے وہ نوجوانوں کا ہے. اب نوجوان جو ہے ہماری ملک کا 65% بلکہ اس سے بھی اوپر حصہ ہے. اب اندازہ لگائیں 24.5 کروڑ آبادی، اور اس کا 65% جو حصہ وہ کیا ہوگا. اٹس اے ہیوج ریسورس، تقریباً 15 کروڑ. جی، اگر ان کو آپ نے گروم کیا، ان کے لیے پلاننگ کی، ان کو آپ نے ڈسلیوژن نہ رکھا، تو یہ سارے نوجوان جو ہیں جب سچویٹ ہوں گے، جب ان کو پتہ چلے گا یہ کون ہے، اور پھر یہ انفارمڈ کنٹریبیوٹر بنیں گے، ڈیسیجن میکر بنیں گے، تو چند سالوں میں ریولوشن آ جائے گا. لیکن اگر آپ نے ان کو انگیج نہ رکھا، غصے میں رکھا، اور ان کا خلا بھرتا گیا، تو یہ ٹائم بام سے زیادہ خطرناک ایک ایلیمنٹ ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرف توجہ دی جاتی ہے. اور پھر نوجوانوں کا جب ہم سوچتے ہیں تو ہم ورکشاپس کریں گے، 2-3 ہفتوں کی ورکشاپس، انگیجمنٹ ورکشاپ، جو لیڈرشپ ورکشاپس ہوں گی. اور اس میں کوئی بھی ایشو لے لیا ہم نے، رائزنگ انٹالرنس فار انسٹنس، اور ورکشاپ کی 3 ہفتوں کی، کوئی کسی شہر میں 400-500 اسٹوڈنٹس اکٹھے کر کے، کوئی 100-150 مینٹورز ان کے ساتھ یکجا کر کے بحث کی، اور پھر ان کو کہا کہ آپ ڈیزائن کریں اپنے پروجیکٹس. پھر وہ مل جل کے وہ پروجیکٹس ہوئے. تو اس پروسیس میں نوجوان جو ہے وہ سچویٹ ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کون ہے، کس دھرتی پہ ہیں، اور اس دھرتی پہ کیا کچھ ہو چکا ہے. وہ اپنے آپ کو کمٹ کر لیتے ہیں. اور اس دھرتی کی تاریخ 1947 سے شروع نہیں ہوتی. ہاں جی، یہی ان کو پتہ چلے گا کہ نا 9,500 سال کم از کم تاریخ ہے. تو جب نوجوان فعال ہوں گے اور وہ ولنگ پارٹیسپنٹ بنیں گے رادر دین ریمیننگ اسپیکٹیٹرز. ہماری پوری قوم تماشائی ہے نا، تماشبین ہے، پارٹیسپنٹس نہیں ہے. تو یہ پلیئرز بنیں گے. پلیئرز بنیں گے تو ریسپانسبل پلیئر بن کے اپنے گرد و پیش کو خوبصورت بنائیں گے، بہتر بنائیں گے. یہ ہے. اور تیسرا جو ویری امپورٹنٹ ہدف ہے وہ یہ ہے کہ
ہمارے ملک میں کلچرل انفراسٹرکچر نہ ہونے کے برابر ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ کلچرل سپیسز جہاں آپ یا پلے کر رہے ہوں یا میوزک کر رہے ہوں یا ایگزیبیشنز کر رہے ہوں یا ویسے مل رہے ہوں, مکالمے کی جگہ اسلام آباد میں بہت ساری بنی ہے لیکن زمانوں سے بیکار پڑی ہے. آپ دیکھیں جیسے یہ اوپن ایئر تھیٹر آپ کو یاد ہوگا کس زمانے میں بنی تھی, کتنے پروگرام ہمارے بچپن کی بات, کتنے پروگرام آپ نے اس میں اٹینڈ کیے؟ ہارڈلی. یہ ظلم ہے بالکل. اس سے F9 پارک میں شاہ جی وہ اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول ہوا F9 پارک کے اندر, اتنی زبردست فیسلٹی, میں پہلی بار وہاں گیا. بہترین جگہ ہے وہ 15 سال سے میں جو ہم نے گیلری بنائی ہے, اسلام آباد آرٹ گیلری, جو ریسٹوراں کے لیے بنی تھی, پھر سپریم کورٹ نے منع کیا کہ ریسٹوراں نہیں ہوگا اور وہ اب گیلری ہے. وہ جو آپ بتا رہے ہیں زبردست جگہ ہے اور پھر بے شمار جگہ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم CDA سے, چونکہ فیڈرل گورنمنٹ ہے, پروونسز پہ ہمیں کوئی دائرہ, ہمارے دائرے اختیار میں نہیں ہے پروونسز, تو ہم بسم اللہ یہاں سے کریں گے. جتنی ویکنٹ بلڈنگز پڑی ہیں جو خاص طور پہ کلچر کے لیے بنائی گئی ہیں, ان کو ہم ریویمپ کریں گے, ریوائٹلائز کریں گے, اینڈ ویل ٹرن دوز پلیسز انٹو ہبز آف ایکٹیویٹیز, جیسے لوک ورثہ ہے, جیسے PNC ہے, جیسے اور جگہ ہیں. اور ہم PNC اور لوک ورثہ میں 2 سنیماز بھی بنا رہے ہیں. ارے واہ. ایک ایسا سنیما جو ہائی اینڈ ہو, دوسرا بالکل سستے ٹکٹس والا, تاکہ فلموں کے لیے جگہ ہوں. جب 24.5 کروڑ آبادی کے ملک میں صرف 150 سنیماز یا اس سے بھی کم ہیں, یہ ایک مذاق ہے, بہت ہی بھونڈا, مطلب تکلیف دہ مذاق ہے. ہمارے ہاں کم از کم 4000 سنیماز ہونے چاہیے. 4000 تو ہم نہیں بنا سکتے, جتنے بھی بن سکے, تاکہ جو ہمارے فلم میکرز ہیں ان کو جب وہ فلم بنائے تو جگہ بھی ملے تاکہ وہ ایگزیبٹ ہو سکے, اس کو ایگزیبٹ کیا جا سکے. جی یہ اہداف ہے. بہت زبردست, بہت زبردست. اور اس حوالے سے آپ کے آنے والے دنوں میں, آنے والے مہینوں میں, جب بھی جس طرح وہ جو نوجوانوں کی ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں اور ان کی, اس میں آپ خاص طور پہ آئیں گے. جی بالکل حاضری ہوگی. لیکن یہ شو بھی آپ کے لیے حاضر ہے کہ اس میں سے ایسے نوجوان جو اپنی چھوٹی سی دنیا میں کچھ بڑا سا کام کر رہے ہیں اور آپ کی ٹیم ان کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے, آپ ہمیں بتلائیے, ہم ان کو رائزنگ پاکستان میں فیچر کرنا چاہتے ہیں. بالکل. پھر یہ ہے کہ انٹالرنس کو ذرا کامبیٹ کرنے کے لیے ہم نے کچھ چیزیں سوچی ہے جو نوجوانوں اور ہر عمر کے لوگوں کے لیے ریلیونٹ ہے. مدارس میں کیلیگرافی کی تعلیم, خطاطی, مدارس زبردست جگہ ہے خطاطی کی ترویج کے لیے, پروموشن کے لیے. ان تمام مدارس میں ہم خطاطی کی تعلیم شروع کرنا چاہتے ہیں. نہ صرف یہ کہ خطاطی کی سکل, بلکہ اس کی تاریخ, اس کی جمالیات, اور پھر اس سے ایسوسیٹڈ جو دوسری سکلز ہیں جیسے میٹل ورک, ووڈ ورک, سٹون ویئر میں کام کرنا, کارونگ وغیرہ, یہ بھی سکھائیں گے تاکہ وہاں کے گریجویٹ جو ہیں وہ خطیب بننا چاہیں خطیب بنے, کچھ اور کرنا چاہیں اور کریں, لیکن اگر ان میں صلاحیت ہو خطاطی کے لیے تو وہ بہت بڑے بڑے خطاط بن سکتے ہیں اور روزگار کے زبردست مواقع ان کو مل سکتے ہیں. اور ان کی وجہ سے خطاطی کی سکل جو ہے, علم جو ہے, وہ محفوظ ہوگا اور آگے بڑھے گا. اچھا جمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ذرا بات کرنا چاہیں گے کہ 3 نومبر سے 12 نومبر تک جو لوک ورثہ اسلام آباد میں لوک میلہ منعقد ہوا, اور اب کی بار تو ایسا ہوا کہ 2 بار میں جا کے واپس آیا اور میں اندر اتنا زیادہ رش تھا, اور مجھے وہ رش دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ مطلب جوک در جوک جو ہم اردو میں پڑھتے کہتے آئے, وہ باقاعدہ جوک در جوک, بسوں کی بسیں بھر کے یونیورسٹیوں سے, کیا پشاور, کیا سرگودا, کہاں سے لوگ آئے, اور وہ کیسے تل دھرنے کی جگہ, مطلب اردو کے بہت سے محاورے جو ہیں وہاں پہ مجھے صحیح بیٹھتے ہیں, تیل دھرنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. بالکل. تو پہلے تو آپ کو اور آپ کی ٹیم کو بہت مبارک. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اور فاطمہ آج وہیں کی شاپنگ جو ہے شاپنگ لے کے بیٹھ رہے ہیں. تو جناب آپ کو ہم بتائیں کہ فاطمہ پہلے آپ اپنے ڈریس کے بارے میں بتائیے. جی بالکل, یہ میں نے لیا ہے وہاں سے بلوچی جو ہے کرتا, اور یہ خوبصورت جو ہے مجھے بہت اچھا لگا, کلر بھی بہت اچھا تھا, اور جو مجھے بہت خوبصورت بڑا اپ مارکیٹ
ٹرینڈی کا وہ ہے جی. جو مجھے ایک چیز لگی کہ ان لوگوں نے آج کل کے ٹرینڈ کے مطابق جو ہے چیزوں کو اپنے آپ کو بھی چینج کیا ہے. اور آپ یقین کریں کہ میں نے بہت سارے, کل ایک جگہ پہ میں گئی ہوئی تھی, ادھر لٹرلی ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہو کر آئے ہیں لیکن تھوڑا جلدی میلہ ختم ہو گیا, ہمارا جو دل ہے وہ نہیں بھرا تھا. یہ گلا تو ہم سے بہت لوگوں نے کیا ہے. میں نے ان کو کہا تھا کہ 5 دن بڑھا دیں. ہاں جی, ٹھیک ہے. اور انہوں نے ریکویسٹ کی تمام پویلینز کو, پویلینز تیار نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ ہماری تیاری اتنی ہے اس لیے کہ اس کے پیچھے بہت بڑی تیاری ہوتی ہے. آپ اناؤنس کرتے ہیں چند ماہ پہلے, اور تمام پروونسز سے, تمام علاقوں سے جو ٹریول کر کے آئے ہوتے ہیں, زبردست دستکار ہوتے ہیں, وہ غریب غربا ہیں, وہ تیار ہو کے آتے ہیں. اب یہ میلہ تیار تھا بالکل. ہم تھوڑے دنوں بعد انوگریٹ کرنے والے تھے, تو ہماری میٹنگ میں کسی نے یہ کہا کہ فلسطین میں بہت برے حالات ہیں, تو ہم کیا یہ معیوب نہیں لگے گا. میں نے ان سے کہا کہ معیوب بالکل نہیں لگے گا, اس لیے کہ ایک تو یہ ہمارے دستکار جو ہیں ان کے بود و باش کا ذریعہ یہ ہے. دوسرا یہ کہ جب میلہ, اتنا بڑا میلہ انوگریٹ ہوگا اور اس کو ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے. جی مجھے یاد ہے وہاں پہ تو پورا ہم نے فلسطین کا ترانہ بھی, اور یہ بڑا خوبصورت جسر تھا کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ دوبالا ہو جائے گا. اور بڑا اچھا ہوا کہ وہاں فلسطین کا سٹال, اور ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کے لیے ذرا فنڈ ریزنگ بھی کریں. اور بڑی زبردست فنڈ ریزنگ ہوئی ہے, جو میں کلوزنگ سیریمنی میں گیا تھا. تو آپ دیکھیں نا کہ یہ جو کیا نام ہے کرافٹس ہیں, تو زبانوں پرانے قدیم کرافٹس, ہزاروں سال پرانے, جو جن جن لوگوں کے امپرنٹس ہیں, کنٹریبیوشن ہے, ان کی عکاس یہ چیزیں ہیں. اور کرافٹس کو ہم نے توجہ دی نہیں ہے. کرافٹس میں اتنا پوٹینشل ہے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے ان کے لیے مواقع فراہم کریں, ذرا الائن کریں, ان کی انرجیز کو سنتھسائز کریں, سنکرنائز کریں, تو یہ گورنمنٹ کو بہت بڑا زر مبادلہ کما کے دے سکتی ہے. اب یہ دیکھیں نا, زر مبادلہ کی آپ شاہ جی بات کر رہے ہیں. اب یہ جو مجھے سب سے زیادہ اٹریکٹیو یہ چیز لگی, سندھی اجرک, انہوں نے جناب یہ آصف شاہ دکھا سکے مٹیریل چینج, یہ جو مٹیریل سلک میں کیا, یہ ہے کہ ویجیٹیبل ڈائز کے ساتھ. اور آپ دیکھیں کتنے نئے کلر, ہمیں سندھی اجرک وہی میرون کلر کے اوپر وائٹ پرنٹ پہ نظر آتی تھی, اور وہ ایک اکڑا ہوا کاٹن کا ایک کپڑا ہوتا تھا نا, جس پہ وہ سلک کے اوپر انہوں نے کیا. اور یہ مجھے اتنا پسند آیا کہ یہ میں نے 2 رنگوں میں لی تھی. اچھا, میں نے کہا 1 نہیں 2. نہیں بہت خوبصورت ہے. تو یہ دیکھیں, اب یہ ماڈرن ہونے کے بھی فاطمہ بات کر رہی تھیں, تو میرا خیال ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس طرح کی چیزیں, اب یہ خواتین یورپ میں سکارف کے طور پہ, یہ جو پیٹرنز ہیں اجرک پہ, یہ تو نہیں, لیکن عموماً اجرک پہ وہ پیٹرنز آپ نے دیکھے ہوں گے جو کنگ پریسٹ کے جسم پہ بنے ہوئے ہیں. کنگ پریسٹ کی 6000 سال پرانی مورتی ہوگی. اس زمانے سے سلسلے یہ ویکیبلری چلی آ رہی ہے, چاہے وہ موہنجو-داڑو کی ہو, چاہے وہ مہرگڑھ کی ہو. مہرگڑھ کی تو بہت قدیم ہے. آپ بلوچی کشیدہ کاری یا بلوچستان کے مختلف علاقوں کی کشیدہ کاری دیکھیں تو وہی پیٹرنز ہیں جو ہزاروں سال پرانے ہیں, اور وہ ابھی تک چل رہے ہیں, اور ان میں سٹرینتھ اتنی ہے کہ آپ ان کو انتہائی کنٹمپریری بنا سکتے ہیں. بالکل. صرف یہ ہے کہ آپ مارکیٹ اورینٹڈ ہو, آپ کو پتہ ہو کہ کون سی چیز کہاں کس طرح سے ریسیو ہوگی. تو یہ جناب یہ بھی دیکھیں نا جی, میں ذرا یہ دیکھیں نا, میں ذرا چترال کی تھوڑی مارکیٹنگ کروں. یہ دیکھیں جی, یہ چترالی ٹوپی, میرا ہیئر سٹائل سارا خراب ہو جائے گا, لیکن یہ دیکھیں جی کیسا سین ہے, بہت خوبصورت. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کا جو یہ ایمبلم بنا ہوا ہے, یہ کتنا خوبصورت ہے. تو یہ بھی جناب وہاں سے میں نے لی, اور یہ خیبر پختونخوا جو ہمارا سٹال تھا, ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے فیسیلیٹیٹ کیا. اور یہ دیکھیں جی, یہ بتائیں میں نے صحیح لگایا یا اوپر ہوگا؟ بالکل صحیح ہے. نہیں, یہ نیچے تھوڑا سا نیچے, نہیں تھوڑا سا اوپر کریں, معمولی تھوڑا سا اوپر. یہ تو یہ دیکھیں نا, اب یہ سندھ اور خیبر پختونخوا کا, اب یہ وہ اٹائر ہے جو جس پہ اگر آپ کام کریں تو یہ موسٹ فیشنیبل چیز بن سکتی ہے. بالکل. صرف پاکستان میں نہیں, ورلڈ اوور پوٹینشیل اس کا اتنا ہے. اچھا, اس کی کیا شاہ جی آپ بتائیں, مطلب بلوچستان سے لے کے خیبر پختونخوا تک, ایون اپ دیر گلگت تک ہم دیکھیں, تو اس کے ڈیفرنٹ فارمز ہمیں ملتی ہیں. یہ کیا فرق ہے؟ صرف جو پشتون پگڑی ہے وہ کئی کم از کم 10-15 انداز سے
باندھی جاتی جن میں سے ایک ہی ہے. یہ ہے ایک بالکل. یہ خیبر پختونخوا کی, ہماری طرف بلوچستان آتے ہیں تو وہ بدل جاتی ہے. خیبر پختونخوا میں ہی اگر آپ ٹانک وغیرہ جاتے ہیں, وزیرستان جاتے ہیں, بدل جاتی ہے, اور مختلف علاقوں میں. اسی طرح بلوچ علاقوں میں بھی مختلف ٹرائبس کی ذرا سی ویریشن کے ساتھ وہ مختلف پگڑیاں ہوتی ہیں. پنجاب میں بھی یہ وقت کے ساتھ ساتھ آئیں. دیکھیں یہ تو انسٹنکٹ ہے نا, ایوری بڈی نوز کہ ہم اپنے آپ کو اس نے کیری کیسے کرنا ہے. ہر انسان فیشن ڈیزائنر ہوتا ہے, ہر انسان میک اپ آرٹسٹ بھی ہوتا ہے, اور وہ اپنے آپ کو سجاتا ہے. تو یہ جو انڈیویجول وہ ایک کوئی انداز پاپولرائز ہوا ہوگا, اسی کو لوگوں نے فالو کیا ہے, اور وہ کسی ٹرائب کا ایمبلم بن گیا ہوگا کہ جی ہماری یہ. اسی طرح وہ اچھا اس میں بڑی محنت جیسے لہجوں میں تبدیلی ہے. مطلب ہمیں بظاہر میں لگ رہا تھا کہ اچھا جی یہ دیکھیں, لیکن اس کے اندر اس کا جو کلا ہے وہ بننا, پھر اس کا جو کپڑا ہے, پھر اس کی جو فلیئر ہے, یہ دیکھیں نا اس کی فلیئر, پھر اس کے اوپر جو کام ہوا ہوا ہے اس کی آپ ڈیٹیلنگ میں جائیں, اس کی لینتھ کتنی ہوگی. تو یہ ہمیں بظاہر لگ رہا ہوتا کہ اچھا ہاں یار یہ وہ پشاوری پگڑی پہنی ہوئی ہے. نو, اس کے پیچھے بڑی محنت ہے, اور یہ ہمارے ایکسپورٹ کے اندر بھی میرا خیال ہے کلچرل ایکسپورٹ ایک پوری فیلڈ ہے. ایسے برانڈ, یہ برانڈز بن سکتے ہیں, ایکسپورٹ ہو سکتی ہے زبردست طریقے سے. بیوٹیفل. ہمارے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ذرا اس طرف توجہ دینی چاہیے. جمال شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ. بہت لطف آیا آپ کے میلے میں جا کے بھی, اور آج آپ سے اس حوالے سے گفتگو کر کے بھی. ویسے ہم کو بڑا مزیدار سا اس کا کمبینیشن بن گیا ہے, سندھ اور خیبر پختونخوا, اور اسی میں پھر ہم دیکھیں چترال اور بلوچستان کا آج ایک کامبو ہے نا جی. بالکل. اچھا, اور یہ پشاوری چپل بھی ہے اس میں. پورا پاکستان ڈسپلے کر دیا ہے. نہیں پاکستان کے اندر وہ یہ بھی تو آتا ہے, یہ بھی پاکستان کا حصہ ہے. پنجاب اور سندھ رہ گئی. دیکھیں تھوڑے تھوڑے ایسے بھی ہاں پنجاب رہ گیا وہ. میں اور ابھی فاطمہ اپنا لنک میں تھوڑی سی پنجابی بول کے اس کو, تھوڑی سی پنجابی بول کے کمپنسیٹ تو کام بالکل. تو اسی پنجابی چ کہنے اپنا جمال شاہ صاحب جی آیا نو, تے بڑی مہربانی تسی تشریف لے آئے. ایسے ویکھو نا پنجابی بول کے سارا پورا پاکستان جو نا انہوں وچ لے آئے ہیں. بالکل جی, کمال ہے. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ. آل دا بیسٹ. رائزنگ پاکستان میں ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد آج ہم فیچر کرنے جا رہے ہیں پی ٹی وی پشاور کو اور اس کی کنٹریبیوشن پی ٹی وی کی پوری تاریخ میں. ہارون شعیب ہمارا ساتھ دیں گے, اور آپ کو معلوم ہے کہ کبھی ہم کوئٹہ کی بات کرتے ہیں, کبھی پی ٹی وی کراچی کی, لاہور بھی جانا ہے, اسلام آباد, اور آج ہے کچھ خاص اداکاروں کی بات جنہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز پی ٹی وی پشاور سے کیا. اس کے علاوہ آپ کے سوشل میڈیا میسیجز بھی ہیں. رہیے ہمارے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان.